अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हमारे सामने सवाल ये है कि क्या वित्र की नमाज 3 रकात या 5 रकात या 1 रकात पढ़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके सामने अहादीस की रोशनी में बातें रखूँ। तो एक बात ये आप समझ लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात भी पढ़ने का हुक्म दिया है, 5 रकात पढ़ने का भी हुक्म दिया है, वित्र की नमाज और 1 रकात पढ़ने का भी हुक्म दिया है। वित्र का मतलब क्या होता है? वित्र का मतलब होता है वो चीज़ जो जोड़े में ना हो, यानी अकेला हो, अकेली हो और तन्हा हो। तो जो चीज़ जोड़े में ना हो वो वित्र कहलाती है। और जोड़े वाली चीज़ के लिए अरबी में शफ़उन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये इन दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। तो वित्र आप 1 रकात भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं और 5 भी पढ़ सकते हैं। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यूँ तो बहुत सारे दलाइल है इस सिलसिले में, लेकिन मैं आपके सामने कुछ दलाइल की रोशनी में बातें रखूँगा। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस रिवायत हुई है सुनन निसाई के अंदर। इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने इस हदीस को बयान किया है। हदीस नंबर 1712 है। वह हदीस इस तरह है, अलवित्र हक़्क़ुन, के वित्र हक़ है। फ़मन शाअ औतर बिखम्सिन, के जो चाहे 5 रकात वित्र पढ़े। वमन शाअ औतर बिसलासिन, और जिसकी मर्ज़ी हो वो 3 रकात वित्र पढ़े। वमन शाअ औतर बिवाहिदतिन, और जिसकी मर्ज़ी हो वो 1 रकात वित्र भी पढ़ सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये सुनन निसाई के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसकी सनद बिल्कुल सही है। और ये दूसरी हदीस की जो किताबें हैं, यानी कि सुनन अबी दाऊद, उसके अंदर भी ये हदीस मौजूद है। इब्न हिब्बान के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। और इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने मुस्तदरक के अंदर भी इसको बयान किया है। इमाम ज़हबी ने भी इसको तलखीसुल मुस्तदरक में बयान किया है। यानी ये हदीस जो है बहुत सारी हदीस की किताबों में बड़े बड़े अइम्मा हदीस ने बयान किया है और ये बिल्कुल सही सनद के साथ में यह हदीस बयान हुई है। तो इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि वित्र की हम 5 रकात भी पढ़ सकते हैं और 3 रकात भी वित्र की नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वित्र की 3 रकात जो है वो उसका भी उस सिलसिले में भी हदीसों के अंदर बयान हुआ है कि वित्र की 3 रकात नमाज पढ़े और कैसे पढ़े, इस सिलसिले में भी हदीस के अंदर बयान हुआ है। तो उसका तरीक़ा ये है, उसके 2 तरीक़े हदीस के अंदर बयान हुए हैं। पहला तरीक़ा तो ये है कि आप जब 3 रकात वित्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 2 रकात पहले पढ़ें, 2 रकात के बाद में सलाम फेरें और फिर उसके बाद में 1 रकात और पढ़ें। इस तरह से आप 3 रकात वित्र की नमाज़ पढ़ेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं और ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जिल्द 1 के अंदर हदीस नंबर 736 है। उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि युसल्लिमु बैन कुल्लि रकअतैनि व यूतिरु बिवाहिदतिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 2 रकात के दरमियान में क्या करते थे? सलाम फेरते थे और 1 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र पढ़ते थे। तो इससे मालूम हुआ कि 3 रकात वित्र में दूसरी रकात पर हमें तशहुद पढ़कर सलाम फेरना है और फिर उसके बाद में 1 रकात वित्र अलहदा हमें पढ़नी है। तो इस तरह से 3 रकात वित्र की नमाज हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से एक और हदीस है जो सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़सिलु बैन शफ़ई वल वत्री बितस्लीमिन यस्मअनाहु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जोड़े और वित्र के दरमियान जुदाई करते थे,
یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد میں سلام پھیرتے تھے، اور اس کے بعد میں 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ اس طرح سے 3 رکعت وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور سلام اتنی زور سے کرتے تھے کہ آپ سلام ہمیں بھی سناتے تھے۔ اور اس طرح کا عمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی حدیثوں کے اندر وارد ہوا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی رکعتین ثم سلم، کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، ثم قال، پھر کہا ادخلوا الی ناقتی فلانہ، کہ میری فلاں اونٹنی کو لے آؤ، ثم قام فاوتر برکعت، پھر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں 1 رکعت وطر پڑھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 3 رکعت وطر میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر مختصر بات بھی یا ضرورت کی کوئی بات کر بھی سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں 1 رکعت وطر پڑھیں گے، اور اس طرح سے 3 رکعت وطر یہ پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، جو 3 رکعت وطر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ پہلے آپ 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد میں 1 رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں، یہ 3 رکعت وطر ہے۔ اس میں جو احناف کے علماء یا بریلوی علماء ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 رکعت دراصل سنت پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ بات صحیح طور سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وطر پڑھتے تھے تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر جو دوسرا طریقہ بیان ہوا ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں، ان تینوں رکعت کے آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک صحیح حدیث کی جو شرطیں ہیں اس کے مطابق یہ حدیث پوری اترتی ہے۔ تو اس سے یہ دوسرا طریقہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم جب وطر پڑھیں تو تینوں رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہو جائے، نہ بیٹھے، اور تیسری رکعت میں تشہد پڑھ کر پھر سلام پھیرے، بالکل تیسری رکعت میں ہم بیٹھے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے، اور اس سلسلے میں بھی ایک تو یہ حدیث ہے جو مستدرک کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری جگہوں پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ وطر کی نماز کو مغرب سے مشابہ کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں صاف حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو مغرب سے مشابہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا توتروا بثلاث تشبہ بصلاۃ المغربی، کہ تم وطر کی نماز 3 رکعت اس طرح نہ پڑھو کہ تم مغرب سے اس کو مشابہ کر دو، ولیکن اوتروا بخمس، لیکن تم 5 رکعت وطر پڑھو۔ تو 5 رکعت وطر ہم پڑھیں گے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ بالکل آخر میں ہمیں تشہد پڑھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اور سارے 4 رکعتوں میں ہمیں سیدھے کھڑے ہو جانا ہے دونوں سجدے کے بعد میں، اور آخر میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ لیکن مغرب کی طرح ہمیں 3 رکعت وطر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ حدیث امام حاکم نے، امام ذہبی نے، ابن حبان نے اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور بالکل ان تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، کہ اس کی جو سند ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے موافق ہے، ان کے شرائط پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ہمیں کبھی بھی وطر کی نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس کو ہم مغرب سے بالکل مشابہ کر دیں۔ مغرب سے مشابہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد میں تشہد میں بیٹھ گئے، اور پھر
سلام پھیرنے سے قبل کھڑے ہو گئے، پھر ایک رکعت نماز پڑھی اور آخر میں تشہد پڑھا اور درود وغیرہ پڑھ کے دعا پڑھ کے پھر سلام پھیر دیا۔ اس طرح سے ہمیں وتر کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَنْ يَحْمِلَ النَّهْيَ عَنْ صَلَاةِ الثَّلَاثِ بِتَشَهُّدَيْنِ وَقَدْ فَعَلَهُ السَّلَفُ أَيْضًا، کہ اس حدیث کے اندر جو منع ہے وہ یہ منع ہے کہ دو تشہد سے وتر کی نماز نہیں پڑھنی ہے، جس طرح سے مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں دو تشہد سے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے سلف نے بھی ایسا ہی عمل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ سلف سے بھی یہی چیز بیان ہوتے ہوئے آئی ہے کہ مغرب کے مشابہ نہیں کرنا ہے وتر کی نماز کو۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص ایک سلام سے پڑھے تو درمیان میں تشہد کے لیے نہ بیٹھے۔ اگر ایک سلام سے کوئی پڑھ رہا ہے وتر کی نماز تو بیچ میں تشہد کے لیے تحیات کے لیے نہ بیٹھے، بلکہ صرف آخر میں ہی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اور امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے اس کی تائید بھی کی ہے اس سلسلے میں۔ بہرکیف خلاصہ یہ نکلا کہ 5 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 رکعت کے سلسلے میں سب کو معلوم ہے کہ ایک پہلی رکعت مکمل کرنی ہے اور تشہد پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ 3 رکعت میں ہمیں مغرب کی طرح نہیں پڑھنا ہے، 2 تشہد سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اگر ایک سلام سے پڑھنا ہے تو بالکل آخر میں بیٹھیں گے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم 2 سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد کے بعد سلام پھیریں گے، پھر اس کے بعد میں 1 رکعت پڑھیں گے، 1 رکعت تشہد کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ 2 طریقے ہیں 3 رکعت کی۔ اور 5 رکعت کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل آخر میں بیٹھنا ہے، تمام 4 رکعتوں میں ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میں سب سے آخر میں 5ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھنا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وتر کی جو دعا ہے، دعائے قنوت، اس سلسلے میں مفصل طور پر بات رکھوں گا احادیث کی روشنی میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، حق کے سلسلے میں تعاون کریں اور ہمارے مددگار بنیں تاکہ ہماری اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو ایسی ویڈیوز بنانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔